प्यास कुछ और बड़ी शाम के डल जाने से, दश्त सर ही न हुआ पार निकल जाने से। वो तो लफ्ज़ों से तराशे है शजर के साए, धूप टल जाएगी क्या मेरे बहल जाने से। वही पतझड़ वही आंगन वही खुशकावे जान, सब्ज़ा हुरिया न हुआ बर्फ़ पिघल जाने से। दिल है क्या तिफ़्ल की खुशबू को भी छूना चाहे, चाँद मिट्टी में कब आता है मचल जाने से। जी सामीन, आज के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ाहिद दश्ती आपको सलाम पेश करता है। इस प्रोग्राम का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं सना बलूच। सामीन, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम करते हैं ज़ांत के प्लेटफार्म से। तो जिस तरह इस शेर के तख्लीक़ार हैं अताशाद, जो कि बड़े नाम हैं उर्दू अदब बलूची अदब के हवाले से, खासकर शायरी के हवाले से। बलूचिस्तान की अहम शख्सियत जो ड्रामा निगार भी रहे हैं, मुहक्किक भी रहे हैं, मुख्तलिफ अहदों पर एज ए सेक्रेटरी अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो माशाल्लाह इनकी शायरी बेमिसाल है और बलूचिस्तान की हक सज़की नज़र आती है। तो सामीन, इस मुनासबत से एक अहम शख्सियत मेरे साथ महव गुफ्तगू होगी, जिनका बड़ा एक नाम है माशाल्लाह। बहुत सी किताबें तहक़ीक़ की हैं, लिखे हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद बेग तमग़ा इम्तियाज़ हैं, जिन्होंने अताशात फ़न व शख्सियत पर PhD की डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। और उनके तकरीबन 17 अहम किताबें शायरी, तहक़ीक़, समाजी तहक़ीक़, अदब के मौज़ूआत पर छपे हैं। मैं कुछ किताबों का नाम ले लूँ। रंग अदब, तज़किरा शोहराए बलूचिस्तान, गत्ते के पहलवान, साने न्यूयॉर्क से सकूत काबुल तक, लम्स की आहट, सदाए इरफान, मेरे शहर कोयटा, बलूचिस्तान साहिल व माहीगीरी, सैलाब 2010, पाकिस्तान में कुदरती आफात, शख्सियत खारजा ताल्लुकात, जदीद तारीख़ के आलिम। तो और भी किताबें जो मैंने ज़िक्र किया 17, वो आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद। शुक्रिया नवाज़िश आपकी। डॉक्टर साहब, जिस तरह अताशात के हवाले से आपने बहुत काम किया और उनके एक अहम फ़न और शख्सियत के वजह से आप डॉक्टरेट भी हैं, तो उसके हवाले से आप उनके दोस्त भी रहे हैं, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ हवालों से भी आप वाकिफ़ हैं। पहला मेरा सवाल ये होगा कि अताशात की दोस्ती या उनकी शख्सियत के बारे में सामीन को बता दें। देखिए, अताशात से मेरी दोस्ती तकरीबन कोई 25 साल 24 साल तक मानी है जी। मैं नौजवान था और वो जवान थे, यानी जो मुझसे वो कोई तकरीबन 10-12 साल बड़े थे। लेकिन दोस्ती एक बिल्कुल बेतकल्लुफ़ थी। अताशात के जो भी दोस्त हैं वो ये जानते हैं कि वो तकल्लुफ़ को दरमियान में कभी नहीं लाते थे और बिल्कुल एक आम आदमी की तरह रहते थे। इंस्कम रोड पर जब सेक्रेटरी भी हो गए थे तो उन्होंने अपने नाम की तख्ती के साथ सिर्फ अताशात लिखा था, कोई सेक्रेटरी ये वो बाकी चीज़ें, कोई तो अपने एजाज़ात तमगा वगैरह कुछ भी नहीं लिखा। जी सर। तो एक तो ये कि उनकी शख्सियत को मैंने उस वक्त देखा जब वो एक तस्लीम शुदा बड़े अच्छे शायर और फ़नकार, ड्रामा निगार के तौर पर अपने आप को साबित कर चुके थे। उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज़ वगैरह ये सब कुछ मिल चुका था। इसके अलावा तो उस वक्त मेरे साथ तो उनके वाक़फ़ियत हुई और वो जो है डायरेक्टर जो है पहले DPR थे और DPR से उनको जब वो आए हैं, क्या इसका नाम, डायरेक्टर पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल उस वक्त कहलाता था, जो अब अदारा सकाफ़त कहलाता है। जी सर। तो उसके रेजिडेंट डायरेक्टर। ये वो दौर है कि हम साथ बैठते उठते, मुख्तलिफ अदबी मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करते और फिर उनको बतदरीज आगे बढ़ते रहे। और फिर इधर आहिस्ता आहिस्ता कुछ उनकी सेहत भी ख़राब होती रही और वक्त से पहले जिसको कहें कि वो बुढ़ापे किसी मंजिल में या कमज़ोरी या नातवानी की मंजिल में जाने लगे। और आपको मालूम है कि अभी सर्विस में थे ही कि उनका इंतकाल हो गया था। उनका जिगर ख़राब हो चुका था, उनके ब्लड प्रेशर हो गया था,
لیکن جب بھی وہ ملتے وہ بہت کہہ لگاتے، لطیفے سناتے اور شعر و ادب پہ گفتگو ہوتی، ہنستے ہنساتے، بلکہ وہ تو اتنے شوق تھے کہ کچھ شرارتیں کیا کرتے تھے، ایسی شرارتیں جس سے لوگ دل آزاری نہیں ہو کسی کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ صرف محبت کرنے والا شخص تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی تعصب موجود نہیں تھا. ہاں یہ درست ہے کہ وہ بلوچستان تھا، وہ بولا بلوچستان بن کے، اس نے سوچا بلوچستان بن کے، اس نے اس مٹی کی خوشبو کو محسوس کیا، اس کے لینڈ اسکیپ کو دیکھا اور دکھایا. اس نے اس کے رنگوں کو، اس کی ہر چیز کو اپنی شاعری میں سمایا، اور اسی وجہ سے اس کا جو ہے جیسے ایک انوکھا پن یا چھوتا پن اس کا سامنے آیا. اسی مناسبت سے سر میرا دوسرا سوال ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ عطاشات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کی اگر کوئی شاعری یا کوئی غزل نظم اگر سناؤ گے تو پروگرام مزید خوبصورت ہوگا. پھر میں کچھ ذرا پہلے تو اس کا ایک شعر سناتا ہوں کہ ان کی شاعری کو آپ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے لفظوں کو برتنے اور لفظوں سے جو امپریشن کریٹ کرتے ہیں. ایک ہے کہ کوئی سنے نہ سنے تیرے عرض حال کا حبس، کوئی سنے نہ سنے تیرے عرض حال کا حبس، ہوا کی رحل پہ آواز کی کتاب سجا. اب ہوا کی رحل دیکھیں، آواز کی کتاب کا سجانا دیکھیں، اور پھر کوئی سنا نہ سنے تیرے عرض حال کا، عرض حال کا حبس. حبس دیکھیے اس وقت ہوتا ہے جب ہوا بند ہو جاتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت. عرض حال جب زمین گرمی سے تڑپ رہی ہوتی ہے، تب اس کے اوپر جب بارش ہوتی ہے تو ایک بھڑاس نکلتی ہے، اور اس وقت ایک حبس کی اور بھی صورت ہے. تو اب اس کیفیت کو محسوس کیجئے، بلوچستان کے لینڈ اسکیپ کو دیکھیے، بلوچستان کی آو بقا کو دیکھیے، اس کی پسماندگی، اس کی غربت، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں، اس کے رنگ سب مچل رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے کوئی سنے نہ سنے تیرے عرض حال کا حبس، ہوا کی رحل پہ آواز. بہت زبردست. جیسے قرآن پاک ہم رحل پہ رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں آواز کی کتاب جو ہے تو ہوا کے رحل پہ رکھ دے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہوا جو ہے اس کے توسط سے آواز آگے بڑھتی ہے. تو وہ یہ ایک تو یہ. اب میں ان کی ایک نظم مجھے بہت پسند ہے جو اس زمانے میں جو بلوچستان پہ بیت رہی تھی، اور جو ہمارا جو دانشور طبقہ تھا وہ خاموش تھا، اور عطاشات اس کو کس طرح محسوس کرتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب عطاشات وہاں سے 1973 میں جب وہ ان کو ہٹا دیا، بلکہ 72 کے آخر میں ہٹا دیا گیا تھا، اور وہ پہلی حکومت ختم کر دی گئی تھی 9 مہینے میں. پھر وہ اس میں آ گئے تھے آرٹس کونسل میں، جو عدالت تھا، یہ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہوگا. اس میں اب ایک نظم سنیے، کیا اچھی نظم، سرے گمزار ہوس، اس کا عنوان ہی دیکھ لیجیے کیسا اچھا. دل کے پندار عرض طلب کے عوض رہنے آزار تھا تم نے پوچھا، دل کے پندار عرض طلب کے عوض رہنے آزار تھا تم نے پوچھا، جب سرے گمزار ہوس حرف جانبار تھا تم کہاں تھے. تم کہاں تھے. سنگ و آہنگ کے آشوب میں ہم سپر زادگانے پناتے، تو تڑپا نہ کوئی صدا آشنا، تو تڑپا نہ کوئی صدا آشنا، اپنے احساس کے کوکلوں میں عمر آزما سر کشیدہ رہے، عمر آزما سر کشیدہ رہے، گونجتا کوئی لمحہ نہ آیا، گونجتا کوئی لمحہ نہ آیا. تم نے سوچی کبھی ایسی شبخون ساعت کے ایک پیرازن، تم نے سوچی کبھی ایسی شبخون ساعت کے ایک پیرازن، سینہ ناتواں سے لگائے ہوئے طفل بیمار جاں تر گئے آخری، تر گئے حق سے تبرگاہ تیرا میں بھی سرفروزاں رہے. تم نے دیکھا کبھی ایسا روز سیاہ، تم نے دیکھا کبھی ایسا روز سیاہ، گر چیخوں سے وحشت کراہوں سے لب سوزاہوں سے دودھے عدم سے بھی تاریک تر، گر چیخوں سے وحشت کراہوں سے
لبسوز آہوں سے دودھ آدم سے بھی تاریک تر، ہست و ناہست کی کہرے باد مساوت میں امید گر کیسے زندہ رہے۔ تم نے جانا، تم نے جانا، تم نے سوچا نہ دیکھا نہ جانا کہ آزائے یک دیگراں خود سے بیگانہ تھے۔ ہم تھے آتش تغار، ہم تھے آتش تغار اور تم تک نہ پہنچی کوئی لمسہ آنچ۔ مہربر دل تم ایسے تھے، دھیروز کا ہر زباں قرض تم سے اگلواتا تھا، اپنے حرف، اپنے الفاظ، اپنے خیال، اپنی سوچ، اہل اظہار تم، ایسے اہل اظہار تم، بہت خوبصورت۔ قہر سودا گراں کے لیے پاس صدق ایک تقریب ہے، ایک تقریب ہے۔ ہم خطا کار کار خطاب خبر، ہم خطا کار کار خطاب خبر، تم وفادار غارت گراں نے وفا شکوہ سنج۔ دل کے پندار عرض طلب کے عوض رہنے آزار تھا، تم نے پوچھا جب سرے گمزارے آواز حرف جانبار تھا، تم کہاں تھے؟ بس خوبصورت، بس زبردست۔ جی سامعین، خوبصورت نظم تھا عرفان صاحب نے پیش کیا۔ تو عطا شاہد کی شاعری، اردو شاعری ہو یا بلوچی، بے مثال ہے۔ تشبیہ، استعارہ اور ڈکشن اور نئے الفاظ کی اضافہ کیا ہے، اردو شاعری میں بھی کیا ہے، بلوچی شاعری میں تو کلاسیکل رنگ بھی اپنی طرف نظر آتا ہے، تو بے مثال ہے۔ اور بلوچستان کی پہاڑ، دریا کی شاعری میں مختلف زاویے سے نکلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ عطا شاہد کی شاعری اور اس کی رجحانات کے بارے میں کچھ عرض کریں، بتا دیں۔ ایک تو یہ کہ عطا شاہد کی شاعری کے رجحانات کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو بڑی پرتیں تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے یہ میں نے نظم آپ کے سامنے، جی، یہ نظم آواز ہے اس بلوچستان کی جس کو آواز کو سننا چاہیے آج، جی۔ پھر دوسری طرف وہ روایات کو، بلوچستان کی وفا کی روایت کو وہ کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ مطلب ایک چھوٹی سی نظم، بالکل ہی چھوٹی سی نظم، شاید 10 سیکنڈ میں اس میں وفا عنوان ہے، اور بلوچستان کی روایت اور پس منظر میں دیکھیے۔ میری زمین پہ ایک کٹورے پانی کی قیمت 100 سال وفا ہے، آؤ ہم بھی پیاس بجھائیں، زندگیوں کا سودا کر لیں۔ خوبصورتی ہے۔ اب اس میں کٹورا پانی، اگر آپ لوگوں نے دشت دیکھا ہے، صحرا دیکھے ہیں بلوچستان کے، وہاں پانی اور پھر اس کا پانی کی کٹوری کی قیمت اور اس کی وفا، تو اس میں کلچر کی نمائندگی، کلچر کی نمائندگی، تہذیب ہے، تہذیب بولتی ہے، دیکھیے۔ اور اس تہذیب کے بارے میں پھر اس کے آگے عطا شاہد دوسری جو میں نے کہا نا، اس کے جو آپ نے کہا کہ رجحانات، فکری رجحانات اپنی جگہ، اور پھر اس کے بعد جب ہم اس کے وہ دیکھیں، اب دیکھیں، کوہساروں کی عطا رسم نہیں خاموشی، رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بول۔ اب کوہسار کھڑے ہیں قیامت سے لاکھوں سال سے، اور اس کا کھڑا رہنا اپنے وجود کے ساتھ، استحکامت کے ساتھ، اور پھر اس خاموشی میں اس کا گنگنانا، بولنا، بے مثال، بے مثال۔ اب یہ وہ علامتی شاعری، وہ چیزیں ہیں جو شاید جو ایک خاص رومانیت کے ساتھ، ایک خاص، کبھی اس میں کرب جھلکتا ہے، کبھی اس میں رنگ جھلکتے ہیں، کبھی اس میں خوشبو مہکتی ہے، کبھی اس میں درد تڑپتا دکھائی دیتا ہے، کبھی اس کی فکر آنکھوں سے جھلکتی ہے، کبھی اس کی مسکراہٹ سامنے۔ یہ سارے اس کے سب سچے جھوٹے ہیں، میں اور دل اور آئینہ، کٹتے جڑتے رشتے ہیں، میں اور دل اور آئینہ۔ اب چھوڑیں، اب دیکھیں، تم بھی گنگنا لینا کوئی پھول صحرا میں، پتھروں پہ لکھا ہے میں نے نام سب سے کہا۔ یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کسی لہلاتے دریاؤں والے دیش کا یا خطے کا، جس میں کہ یہ کیا لینڈسکیپ ہے، کیا وہ اس کے اندر کیا تجرید اور ابسٹریکٹ
کا انداز لہجہ لے کر آیا، تم بھی گنگنا لینا۔ کوئی پھول صحرا میں، صحرا کی وسعت، اس میں پھول کا گنگنانا، ایک پھول ایک علامت زخم کے لیے ہے، اور پھر گنگنا لینا۔ پتھروں پہ لکھا ہے میں نے نام سب سے کہا، بہ رہی ہے دریا میں جیسے فصل خیموں کی، بہ رہی ہے دریا میں جیسے فصل خیموں کی، نشتہ نشیبوں میں اختیار جینے۔ اب یہ ہے کہ سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے، کس نے کہا تھا گھر لب دریا بنائیے۔ کہتے ہیں اتشاد جب آئے، یہ جب سیلاب آیا تو غالباً 1972 میں، تو نئی نئی حکومت آئی تھی، سردار اختر مینگل اور یہ جو تھے اس کے ڈی پی آر تھے، یہ جب گئے تو یہ جو حبیب نالا جسے اب سٹی نالا کہتے ہیں، یہ ریگل چوک کے اوپر چناروں، یہ اوپر سے بہ رہا تھا، اتنا تھا اس کا پانی اوپر سے بہ رہا تھا، اور اس میں کچھ وہ اوپر سے مری آباد اور یہ چالدرا وغیرہ سے کچھ لاشیں واشیں آئیں، اور یہ وہ تھیں جنہوں نے اپنے گھر وہ دریا کی کو اس کے گزرگاہ پہ بنا لیے تھے۔ بارشیں تو کبھی کبھی ہوتی ہیں، اب اس پہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی، سردار عطا اللہ مینگل نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی زمین کی کمی ہے، کہ آپ نے اس زمانے میں تو بہت 23-24 لاکھ تو بلوچستان کی آبادی تھی۔ اب اسی کے اوپر اسی وقت شعر ہوا کہ سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے، کس نے کہا تھا گھر لگے دریا۔ تو جی سر، عطا شاد کے حوالے سے رجحانات، اس کی شاعری کے حوالے سے بات کی، ان کی فکر و فن اور تکنیک کے حوالے سے، ان کی ڈکشن کے حوالے سے، اور خاص کر بلوچستان کی عکس نظر آتی، اس بارے میں آپ سامعین کو بتا دیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بلوچستان میں عطا شاد نے 2 زبانوں میں شاعری کی، پہلے بلوچی شاعری اور اردو شاعری۔ بلوچی اور اردو شاعری جو میری دوستی رہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ساتھ ساتھ چلی، بعد میں انہوں نے اردو میں زیادہ شاعری، اور اردو شاعری کو ان کی جو پہلی کتاب ہے سنگاب، فرمان فتح پوری نے اس کا دیباچہ لکھا ہے۔ فرمان فتح پوری نے اس میں 350 طرح کی ایسی ڈھونڈی نکالی جو اردو شاعری میں پہلے استعمال میں۔ اب اس کا بلوچی لہجے، روایت اور اس کی زبان پر گرفت ہے۔ بلوچی زبان جو ہے وہ عربی اور فارسی کے درمیان پروان چلی ہوئی زبان ہے۔ حلب سے نکلے، ایران کے راستے ہوتے، پھر ایران میں آباد رہے، پھر اس طرف آئے۔ لہجہ جو ہے اس کا جتنے بھی ہے وہ ایک خاص ایک طرح سے لاؤڈ بھی ہے، لیکن لاؤڈ ایسا نہیں ہے کہ مطلب بلند ایسا نہیں ہے کہ وہ برا لگے، اثر انداز ہے، گرج بھی نہیں ہے، گونجدار ہے، پر اثر ہے، گونجدار ہے اور صاف ہے۔ مطلب جو لفظ چاہے وہ بلوچی میں ادا کرے چاہے اردو میں ادا کرے، صاف ایک بھی ہے۔ اب اس پھر جو بلوچی کی شاعری تھی جو اس کو ورثے میں ملی تھی، جو لوک شاعری تھی، اس نے اس سے استفادہ کیا، ان چیزوں کو لے کر کے اس نے، جہاں تک جدید شاعری کا اپنا اردو شاعری کا ہے، اس نے غالب سے لے کر سب کو پڑھا، یہاں تک کہ اس نے اساتذہ کے رنگ میں بھی کہا، پارساؤں نے بڑے ضبط کا اظہار کیا، ہم سے پی اور ہمیں رسوا سر بازار کیا، سنگساری میں تو وہ ہاتھ بھی اٹھاتا تھا جس نے معصوم کہا، جس نے گناہ کار۔ ہم برے کیا تھے کہ ایک صدق کو سمجھے تھے سپر، وہی اچھے تھے کہ بس یار کہا وار کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں پورا کا پورا اساتذہ کا انداز ہے، لیکن بات اپنی طرف سے جدید ہو رہی ہے۔ تو اس نے اساتذہ کو پڑھا، لیکن جس سے وہ ہوا وہ ہے نون میم راشد۔ نون میم راشد کو اس نے جدید، کیونکہ فکری شاعری یا فکر کا انداز جو ہے وہ نظم میں آ سکتا ہے، اس کو لیا، اور ساتھ اس میں جو اپنی انفرادیت پیدا کی، پہچان، اسلوب جو بنایا یا اپنا ڈکشن جو بنایا، وہ اس نے بلوچی کی بنیاد پر اس کے رنگ، اس کے اثرات، اس کی لینڈسکیپ بلوچستان کے، یہ تمام چیزیں اس نے
شامل کی، لہٰذا وہ ایک ایسی چیز بنی جو اردو شاعری میں ہمیں اس سے پہلے نہیں ملی۔ جی سر، اگر کوئی غزل نظم اگر پڑھنا ہے تاکہ اس مجلس کو خوبصورت بنانے کے لیے، کیونکہ موضوع ہے عطا شناسی کے حوالے سے، اور ڈاکٹر عرفان احمد بیگ نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے، ان کی شاعری کو سمجھتا ہے، ان کی مختلف زاویے کو تحقیقی نگاہ میں دیکھتا ہے۔ جی سر، ابھی میں اس کے چھوٹے سے چند اشعار پڑھ دیں۔ دشت میں سفر ٹھہرا پھر میرے سفینے کا، دشت میں سفر ٹھہرا پھر میرے سفینے کا، میں نے خواب دیکھا تھا برف کے پگھلنے کا، میں نے خواب دیکھا تھا برف کے پگھلنے کا، دھوپ کی تمازت تھی موم کے مکانوں پر، دھوپ کی تمازت تھی موم کے مکانوں پر، اور تم بھی لے آئے سائبان شیشے کا، اور تم بھی لے آئے سائبان شیشے کا، نبض میری چھو آئے جن کے ہاتھ ہی سن تھے، نبض میری چھو آئے جن کے ہاتھ ہی سن تھے، اور پھر ہوا چرچا میرے زخم بھرنے کا، اور پھر ہوا چرچا میرے زخم بھرنے کا، اب بھی بند آنکھوں میں جھانکتی ہیں کرنے سی، اب بھی بند آنکھوں میں جھانکتی ہیں کرنے سی، اب بھی ٹمٹماتا ہے ایک دیا دریچے کا، ایک دیا دریچے کا، تم بھی گنگنا لینا کوئی پھول صحرا میں، پتھروں پہ لکھا ہے میں نے نام سب سے کہا، بہہ رہی ہے دریا میں جیسے فصل خیموں کی، نصب تھا نشیبوں میں اختیار جینے کا، اب کی چپ عطا چٹکیں حرف میری سانسوں کا، اب کی چپ عطا چٹکیں حرف میری سانسوں کا، اب کی چپ دہتا ہے حبس رخ بدلنے کا۔ بس خوبصورت۔ جی ڈاکٹر صاحب، عطا شاد کی شخصیت کی مختلف زاویے ہیں، تو لازم تمام تو اس کو ہم کور نہیں کر سکتے، لیکن ایز اے فنکار اور دانشور، مطلب وہ ڈرامہ رائٹر بھی رہے ہیں اور بہت سے پروگراموں کو ڈائریکشن بھی دیے، ریڈیو پاکستان کوئٹہ اور اس کے علاوہ پی ٹی وی کوئٹہ سینٹر میں ایز اے آرٹسٹ، ایز اے کمپیئر اور سرکاری افسر، اس حوالے سے اگر اپنی خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ جی دیکھیں، میں ان کو ریڈیو ان کی ابتدا ہے، جی جب وہ سائنس کالج جو اس زمانے میں جب گورنمنٹ کالج تھا، اور ان کے جو دوست جن نے کتابیں بھی لکھی، حکیم بلوچ، یہ دونوں فلاسفر جی۔ اب اگر اس زمانے کا سائنس کالج نے بہت رومانٹک تھا جب یہ نکلتے تھے، تو پھر جب یہ جو آج کل کیجویلٹی اوارڈ ہے سنڈے من سول اسپتال کا، یہاں ایک بہت خوبصورت سنڈے من لائبریری جی، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پارک۔ اب سائنس کالج کی لائبریری، اس لائبریری سے استفادہ کرنا، اور پھر پیسے ویسے تو تنگی ہوتی تھی، اتنے بڑے پس منظر پہ اتنا وہ نہیں تھا، تو ادھار کھایا کرتے تھے اسٹوڈنٹ کے زمانے میں کھانا وانا، اور ریڈیو سے ان کو کچھ کام ملتا تھا۔ اب ریڈیو میں انہوں نے بہت اچھے پروگرام کیے، پڑھے، اس کے بعد پھر وہ پروڈیوسر، پہلے پھر بارڈر پبلسٹی میں گئے، پھر پروڈیوسر ہوئے، اس میں انہوں نے خاصا کام کیا، آواز کے انداز سے، آواز کے سلیقے سے اس کو برتنے، ساؤنڈ افیکٹ وغیرہ، اس کے حوالے سے انہوں نے ریڈیو کو بہت اچھا کیا۔ اس زمانے میں معیار بھی بہت۔ پھر جب ٹی وی آیا ہمارے یہاں، یہ تقریباً بات ہے 1974، تو عطا شاد جیسے ریڈیو کی ضرورت تھی ویسے ٹی وی کی شدید ضرورت بن گئی، اس لیے کہ وہ بلوچستان کو فنکارانہ انداز میں، فکری انداز میں وہ اس کو دیکھتا اور سمجھ سکتا تھا۔ شہنشاہ نواب آئے تھے، پھر وہ ساقی، کیونکہ وہ کریم بلوچ اداکار ساقی کے بڑے بھائی تھے، ان کی نظر تھی، اور اس طرح کے کچھ لوگ آئے جو اچھی نظر رکھتے تھے، اور اس زمانے میں کچھ ایسے پروگرام وغیرہ عطا شاد نے بہت زیادہ اچھے اس میں کیے۔ عطا شاد نے ان دونوں اداروں کو بنایا، بلکہ 3 ادارے، ایک آرٹس کونسل جو ادارہ ثقافت بنا، اس کے معیار، اس کے مشاعروں کا معیار وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا جو ہے یہ کیا اس کا نام ہے، ریڈیو اور پاکستان اپنا ثقافت میں ادارہ ثقافت، ادارہ ثقافت میں جب وہ سیکٹری لیول پر آئے تو اس وقت وہ کمزور ہو رہے تھے، بتدریج ان کے جو وہ تھا، جگر کا عارضہ، بلڈ پریشر، یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنا کام نہیں ہے،
जितना उन्होंने इस वक्त किया। जब वो सरकारी अफसर बने, जी, सरकारी अफसर तो ज़ाहिर है वो पहले दिन से थे, ज़रा जूनियर थे, फिर सीनियर होते रहे। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता जी, कि एक पैसे की रिश्वत या हेरा फेरी अता शाह ने की। जबरदस्त। हाँ, एक उनके साथ थोड़ा सा वो हुआ था कि किसी ने उस पर उनको कोई गाड़ी वाड़ी खरीदनी थी, तो एडवांस लेकर के वो फराडी हो गया, तो उसमें उनको पनिशमेंट वगैरह थी सरकारी जो थोड़ा बहुत होता है। फिर शायद वो पकड़े भी गए और क्या हुआ, वो जो फराडी था बंदा था हिसाब के था। लेकिन कोई शख्स मातहत कभी ये कह नहीं सकता कि अता शाह ने किसी को जोर से डांटा। इतना हलीम, इतना नरम दिल और उसका वो था। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ बतौर सरकारी अफसर चलते रहे। जी सामीन, मौजू इसी अताशनासी के हवाले से अभी डॉक्टर इरफान साहब से हमारी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम की मुनासिबत से कोई गज़ल नाज़िम अताशात की, ताकि इस प्रोग्राम में मज़ीद खूबसूरती आ जाए। जी, ये गज़ल के हैं, कुछ अशार हैं इनके। चौबे सहरा भी वहाँ रख्शे समर कहलाए, चौबे सहरा भी वहाँ रश्के समर कहलाए, हम खिज़ां बख्श शजर हो के अजर कहलाए। हम तहे खाक किए जां का अरक उनके लिए, हम तहे खाक किए जां का अरक उनके लिए, और पसे राह वफा गर्द सफ़र कहलाए, गर्द सफ़र कहलाए। उनकी पोरों में सितारे भी हैं अंगारे भी, उनकी पोरों में सितारे भी हैं अंगारे भी, वो सदब जिस्म हुए आतिशे तर कहलाए। अपनी राहों का गुलिस्तान लगे वीराना, अपनी राहों का गुलिस्तान लगे वीराना, उनकी दहलीज की मिट्टी भी गौहर कहलाए। वाह वाह। जिनकी खैरात से लम्हों की लवें जागती हैं, जिनकी खैरात से लम्हों की लवें जागती हैं, शब नजादों में वही दस्त नगर कहलाए। उनके कदबे पे यही वक्त ने लिखा था, कमाल का शेर है। उनके कदबे पे यही वक्त ने लिखा है कि वो रोशनी बांटते थे तेरा नजर कहलाए। वो जो सूरज से भी आंखों में मिला करते थे, कांच के घर में वही मोम के पर कहलाए। वो तो दीवारों में चुनता है ज़माने का ज़मीर, वो तो दीवारों में चुनता है ज़माने का ज़मीर। हम ही क्यों संग सरे राहे गुजर कहलाए। शाद बेसरफा गया उम्र का सरमाया हर्फ, शाद बेसरफा गया उम्र का सरमाया हर्फ, हम के थे जाने सदा गुंग हुनर कहलाए। ज़बरदस्त। जी सामीन नाज़रीन, अताशनासी के हवाले से डॉक्टर इरफान अहमद साहब बड़ी खूबसूरत बातें और शायरी, जिस तरह अताशात फ़नकार, ड्रामा आर्टिस्ट, उर्दू शायर, बलूची के शायर, मुहक्किक, उसके मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, मुख्तलिफ शख्सियत के पहलू हैं। तो लाज़िम अताशनासी के हवाले से डॉक्टर इरफान अहमद ने खुद फ़न और शख्सियत के हवाले से PhD की डिग्री हासिल की, और भी स्कॉलरों ने MPhil किया होगा। तो मज़ीद अताशनासी के इतने पहलू हैं, इनको मज़ीद जांचना, शनास करना, पहचानना। तो मज़ीद एकेडमी, सरकारी इदारों या वो शख्सियत जो अताशात से इतनी मोहब्बत करते हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर इरफान, अताशनासी के मेरा आखिरी सवाल है कि इस हवाले से मज़ीद क्या काम करने की ज़रूरत है, या उन नौजवानों को या उन शख्सियत को जो अताशात से मोहब्बत करते हैं, उनको क्या आप दस्तबंदी या रिक्वेस्ट करोगे? मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि अता को संजीदगी के साथ पढ़। और मेरा ये दावा है कि अता शाह बलूचिस्तान का वो शायर है। दो तीन ही तो शायर हैं बलूचिस्तान के जो अगर हम देख लें, एक सलाम है, अता शाह हैं, और कि अता शाह को जब पढ़ लिया जाए वो तो अच्छा है, लेकिन ये मैं आपको यकीन के साथ, मेरा ईमान है कि अता शाह महव नहीं हो सकता, भुलाया नहीं जा सकता, वो जिंदा रहेगा, वो उसकी आवाज़ गूंजती रहेगी, और वो बलूचिस्तान है, उसको बलूचिस्तान से अलग नहीं किया जा सकता। सरकारी सतह पे आप जो कुछ मर्जी कर लें ना करें वो सरकार जाने,
میرا یہ ایمان ہے کیونکہ شاعر نہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، غالب محتاج نہیں ہے کسی کا، میر محتاج نہیں ہے۔ 250-300 سال گزر گئے ان کے، ان کی بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ عطا شاد بھی زندہ ہے، زندہ رہے گا اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ بہت زبردست، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا قیمتی ٹائم لیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، مہربانی، شکریہ نوازش۔ عزیز سامعین ناظرین، یہ ہماری نشست تھی عطا شناسی کے حوالے سے، عطا شاد کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوں گی جو کہ ایک ہی نشست میں مکمل نہیں ہوں گے، لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو یا دوسرے شخصیت جو عطا شناسی پر کام کریں یا اور شخصیتیں جو سید الشاشمی ہے، گل کا نصیر ہے، تو ان پر کام جائے۔ تو آخری شعر اس طرح ہے، بیا کے ہستالن جب تک پھل مشپ گیوارا مائے کانا ای وتی آب رواں شنگیتا۔ جی سامعین ناظرین، اپنا میزبان ڈاکٹر زاہد دشتی اور آج کے پروگرام کے ڈائریکٹر ثنا بلوچ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔